अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है और इससे हर शख्स परेशान है। कुछ नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं, कहाँ जाकर रुकेंगे। अवाम का कौन वाली वारस है? 23 करोड़ अवाम का कौन है जो उसके मुस्तकबिल का सोचेगा? कौन है जो पाकिस्तान के बारे में मोहब्बत रखता है और पाकिस्तान का सोचेगा? मैंने अपनी लाइफ में 70 साल की उम्र में यही देखा है कि बहुत कम लोग ऐसे आए हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया हो, पाकिस्तान को आगे तरक्की दी हो। एक मुझे अपने ज़िंदगी में अयूब ख़ान नज़र आता है कि हम उससे छोटे छोटे होते थे तो ये सुनते थे उसने ये बना दिया, ये बना दिया, डैम बना दिया, उसने इस्लामाबाद बना दिया। अदरवाइज़ इसके अलावा तो कोई मुझे ऐसा हुक्मरान आया नज़र नहीं आया। यह हुक्मरान आया तो उसकी हुकूमत को चलने नहीं दिया, अगर वो चला है तो उसको कामयाब भी नहीं होने दिया। यानी कि हमने सब ने मिलकर पाकिस्तान को बनाया था इसलिए कि हम आज़ादी चाहते थे, हम आज़ाद होना चाहते थे अंग्रेज़ों से, हिंदुओं से। हम आज़ादी तो हमने उनसे ले ली, लेकिन हम इन लोगों के हाथों आके फिर ग़ुलाम बन गए, जो हमारी तकदीर का फ़ैसला करते हैं, जो बड़े हुक्मरान बन चुके हैं, जो कमाते हैं और अपनी दुकानदारी को चलाते हैं, बिज़नेस करते हैं, फिर मुल्क छोड़कर चले जाते हैं, फिर मुल्क के लिए दोबारा आ जाते हैं, फिर बिज़नेस में हिस्सा डालते हैं और फिर वो इसी तरह कमाई करते हैं और बाहर चले जाते हैं। यानी बड़ा अफसोस होता है पाकिस्तान का के साथ, हमारे साथ, कि अगर मोटरवे बनाई तो वो भी दूसरे मुल्कों से बनाई और मोटरवे को भी कर मतलब के उधार पे तौर पे गिरवी पे रख दिया। एयरपोर्ट बनाया पाकिस्तान लाहौर का, उसको भी गिरवी में रख दिया। ये तो हालात है हमारे पाकिस्तान में। तो ऐसा कौन सा वज़ीर आज़म या कौन सा ऐसा सदर आया जिसने पाकिस्तान को तरक्की दी? हर कोई ख़ुद देख रहा है कि क्या किया जाए, ख़ुद उसकी समझ में नहीं आता। वो बेबस है हुकूमत के हाथों, आर्मी के हाथों, अदलिया के हाथों। ये बड़ी बड़ी क़ुव्वतें उनके हाथों मजबूर है। वो ख़ुद तो कुछ नहीं कर सकता, एहतजाज नहीं कर सकता, बच्चों को स्कूल में दाखिल नहीं करा सकता अपनी मर्ज़ी से अच्छे स्कूलों में। उनकी फ़ीसें इतनी ज़्यादा है, तनख्वाहें अपनी जगह स्टिल हैं और महंगाई बढ़ती बढ़ती जा रही है। आज के दौर में वही खुश रह सकते जिनका 4-6 लाख रुपए महीने की कमाई होती है। जो मज़दूर आदमी है उसने क्या अपनी ज़िंदगी में ऐश करनी है, अपनी ज़िंदगी में क्या बचत करनी है। किराए पे रह रहा है तो किराया बढ़ गया है, अपना मकान है तो उसके ख़र्चे बर्दाश्त नहीं होते, बिजली के बिल इतने होते हैं। गैस मीटर की अब सुना है 500 रुपये फी मीटर, ये 600 रुपये मीटर हर महीने डाल दिया। जैसे टेलीफोन हर घर में है, नेट की वजह से लगाया जाता है, लेकिन टेलीफोन के ऊपर 500 रुपये उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है कि जी ये चाहे उसमें से एक कॉल ना हो। और कौन करता है कॉलें? हर एक की नज़र अदलिया पे है, अदलिया क्या फ़ैसले करती है, अदलिया क्यों खामोश है, कोई समझ नहीं आती। आर्मी चीफ हमारे किस चीज़ के इंतज़ार में है, किसके साथ हैं? जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो हुकूमत का काम नहीं नज़र आता। अभी कल की बात है, हमारे जो पंजाब के मतलब ये वज़ीर आला थे परवेज़ इलाही, उनके घर में छापा मारा। जिस तरह मारा, दरवाज़ा तोड़ा और गाड़ियों से दरवाज़े तोड़े। ये पुलिस वालों का काम नहीं लगता। अगर ये कोई और ताकतें हैं तो इनको क्या चाहिए? क्या क्यों करना चाहते हैं? किसको खुश करना चाहते हैं? किसके लिए सब कुछ करना चाहते हैं? आवाम के लिए कुछ नहीं करना चाहते आप। सिर्फ ख़ास लोगों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। वो भी ख़ास लोग वो हैं जो मुल्क को लूट कर भाग जाते हैं, फिर आते हैं, फिर लूटने लगते हैं। तो इसी हिसाब से मैं अपने तौर से परेशानियों में कुछ ना कुछ हिसाब किताब करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। टैरो कार्ड से भी देखता हूँ और दाद से भी देखता हूँ, कुछ अपने सितारों के इल्म से भी देख लेता हूँ। मैं ये देख रहा था कि ये क्या इलेक्शन होंगे भी कि नहीं होंगे, क्योंकि आजकल मीटिंगें चल रही हैं। अब उनको मंगल का टाइम दे दिया है,
مجھے نہیں لگتا کہ یہ اصل بات یہ ہے جو اس میں سامنے آتا ہے کہ یہ حکومت چاہتی تو ہے الیکشن چاہتی ہے، اس کو جو اس کی جماعتیں ہیں سب مل کے اس کو مجبور کرتے ہیں ابھی نہیں. اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے جون میں اپنے بجٹ کو پیش کرنا ہے اور بجٹ میں کچھ چیزیں ایسی ہم نے کر دینی ہیں سستی کہ آنے والی حکومت اس کو کامیابی سے نہ چلا سکے. تو یہ بجٹ کے بعد حکومت یہ اسمبلیاں توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب بجٹ مجھے نہیں پتہ کہ 6 جون کو ہے یا 20 جون کو ہے. یہ بجٹ کے بعد نا اسمبلیاں یہ مطلب کہ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہی ہیں پاکستان کی، اور پھر یہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے. اگر یہ جون میں اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہے، جولائی اگست ستمبر میں عبوری حکومت بنے گی. اکتوبر میں وہی ٹائم آ گیا الیکشن کا، اور اس پہ شاید عمران خان بھی راضی ہو جائے کہ جب الیکشن کا ٹائم ہو گیا 3 مہینے تو عبوری حکومت بنے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پرسوں اگلے مہینے الیکشن ہو جائے، دوسرے مہینے ہو جائے. یہ اپنا اپریل کا اینڈ چل رہا ہے، مئی میں الیکشن تو نہیں ہوں گے. مئی میں تو وہی پنجاب کے الیکشن ہوں گے جو سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے، اور یہی سامنے آ رہا ہے کہ یہ الیکشن تو ہوں گے جو سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے. باقی اگر یہ مل جل کے اس پہ آگے پیچھے کر لیں تو شاید اور بات ہے، کیونکہ عمران کی رضامندی اس میں شامل ہونی چاہیے. تو یہ اگر جون میں اسمبلیاں توڑتے ہیں تو جولائی اگست ستمبر میں تو عبوری حکومت آئے گی، اور اکتوبر میں لازمی بات ہے الیکشن کے لیے وہ بھی تیار ہے. اور یہ ان کو بھی پتہ نہ چاہیے الیکشن میں مطلب کہ 3 مہینے کے بعد تو حکومت الیکشن کرائے گی جناب. تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے جو نکالا ہے، مرکزی حکومت تو عمران کہ یہ مطلب الیکشن کی طرف جانا چاہتی ہے، لیکن ان کی جماعتیں جو اس کے ساتھ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ اس کے ساتھ مطلب یہ تعاون نہیں کر رہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ ابھی الیکشن ہو. اصل میں عمران خان کی ستاروں کے اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے ستارے بڑے قوی نظر آتے ہیں ہر لحاظ سے. جو ہے تو اس کے ذائچہ پیدائش کو دیکھا جائے تو وہ بھی قوی تھا. آج کل بھی ستارے اس کی فیور میں آ رہے ہیں، اور یہ مطلب کہ یہی پریشانی ان کو کھائی جا رہی ہے. کچھ طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ عمران اگر برسر اقتدار آ جائے تو اس کو نہ چھیڑے، 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 جیسے ہم چاہیں ویسے حکومت کرے. عمران خان اس طرف نہیں وہ دیکھ رہا، اور وہ چاہ رہا ہے کہ الیکشن اگر ہوں گے تو میں نے اس طرح چلنا ہے جس طرح پاکستان کی ترقی ہو. ویسے تو رابطے تو عمران خان کے سعودی عرب سے بھی ہیں، ابوظہبی سے بھی ہیں، اور ایک دو ملکوں سے بھی رابطے ہیں، اور وہ ان کی خیر و عافیت پوچھتے رہتے ہیں. اسی طرح اپنا اسمبلی اراکین جو سے نا، یہ اسمبلیوں کے اراکین بھی عمران خان سے خفیہ طور سے مل رہے ہیں. کچھ ٹکٹ کے لیے مل رہے ہیں، کچھ ان کو نئی جو اس میں بات چیت ہوتی ہے اس سے آگاہ کرتے رہتے ہیں. اور پاکستان تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا قانون کیا ہے، راتوں رات قانون چینج ہو جاتا ہے. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ عید کا چاند نظر بھی نہیں آتا، لوگ عید کر لیتے ہیں، اور بعض دفعہ رمضان کا چاند نظر نہیں آتا تو کوئی لوگ رمضان منا لیتے ہیں. یہ بھیڑ چال ہے یہاں پر. اس کو پاکستان کو بالکل کھنگالنا پڑے گا، جس طرح ایران نے خمینی نے ان کو کھنگالا تھا، بندوں کو مروایا تھا، اور اس کو ایک سمت لے کے چل پڑا تھا ترقی کے لیے. پاکستان میں بھی یہی ہونا چاہیے. اگر عالمی طاقتیں ان کے ساتھ تعاون کرے آنے والی حکومت کے ساتھ، وہ حکومتیں جو صحیح پاکستان کو خطوط پہ چلانا چاہتی ہیں، وہ حکومتیں نہیں جو چور بازاری کرنا چاہتی ہیں، لٹیرے قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ نہ دے آرمی ان کا ساتھ دے جو پاکستان کی ترقی چاہتا ہے. ایک دفعہ پاکستان کی ترقی ہو جائے، ہمارے جاتے جاتے زندگی میں ہم بھی سکون کا سانس لے کر چلیں کہ ہمارا پاکستان ترقی کر گیا ہے. پتہ نہیں کتنے سال انسان کی زندگی میں باقی رہتے ہیں. اب ہمارے بچے ہی اگر دیکھیں گے، اللہ ان کو دیکھنا نصیب کرے، وہی خوشحالی کی طرف دیکھیں گے کہ پاکستان کتنا خوشحال ملک ہے. اور انشاءاللہ تعالی جون کے بعد جو ستارے بتا رہے ہیں، جون کے بعد پاکستان میں خوشحالی کا دور شروع ہو جائے گا. اس میں شک نہیں ہے کہ ہم اسی طرح مایوس رہیں گے. مایوس ہونا کفر ہے. اللہ میاں نے اب اس کا ارادہ کر لیا ہے کہ پاکستان کو ترقی دی جائے. پاکستان کے عوام کی دعائیں سن لی ہیں، اور وہ جو ستارے جو ان کو ترقی دینے کے لیے ہے وہ جون سے مطلب ہے
اس کو ترقی تو ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن اس کے اثرات آپ کو جون سے نظر آئیں گے۔ اور اس کے اندر نون لیگ کی حکومت تو ختم ہو گئی ہے۔ نون لیگ کی حکومت ختم سے مراد یہ ہے کہ اس کو میجورٹی مل سکتی ہے، کچھ سیٹیں ملیں گی اس کو، اور سندھ میں پی کو ملے گی، اور کہیں حساب میں تو یہ بھی آتا ہے نون لیگ تیسرے نمبر پہ آ جائے گی، لیکن بعض دفعہ اگر دیکھا جائے اس کو علم آزاد کی روشنی میں تو یہ دوسرے ہی نمبر پہ رہے گی نون لیگ، لیکن اگر دوسرے نجوم کے حساب سے دیکھا جائے تو ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ تیسرے نمبر پہ آ جائے۔ عمران خان کے ستارے عروج کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ عمران کے ستارے عجیب و غریب ہیں، سمجھ نہیں آتے مجھے۔ عوام ان کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا عروج شروع ہو جاتا ہے، عوام اس کو کچھ نہیں دیکھتی، اس کو یقین دلاتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یہی چیز حکومت میں پریشانی کا باعث ہے کہ عمران نے بہت بندہ اکٹھا کر لیا ہے۔ بھائی بندے اتنے بیوقوف نہیں ہیں، یہ بندے پڑھے لکھے بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، لیکچرار بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، وہ ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ کون کس طرح ملک میں کر رہا ہے۔ آپ نے کچھ ملک میں کیا ہو، آپ نے کچھ ترقی دی ہو، آپ نے کچھ مراد دی ہو تو لوگ آپ کی طرف بھی دیکھیں۔ جب آپ نے کچھ نہیں دیکھا، ایک شخص پہ ظلم ہی کرتے رہے، ظلم ہی کرتے رہے، ظلم ہی کرتے رہے، کبھی اس کو مروانے کے چکر میں ہے، اور ابھی بھی حساب اگر کر کے دیکھا جائے تو عمران خان کو اپنی جان کا خطرہ برقرار ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ ڈر ہے نا، آپ لوگوں نے ڈرا ہوا، لیکن ہوگا کچھ نہیں عمران خان کا، اس لیے کہ باہر کی طاقتیں وغیرہ عمران کے حال چال پوچھتی رہتی ہیں، حکومت سے ہی پوچھتی رہتی ہے اور عمران سے ہی پوچھتی رہتی ہے۔ اس کے اوپر کوئی قاتلانہ حملہ نہیں ہوگا، جو ہو گیا کرنے والے بھاگ گئے، دوڑ گئے، وہ بھی ایک بڑی طاقتوں والے لوگ تھے، اب ان کا دخل ختم ہو گیا۔ اب جو بھی کرے گا تو وہ عوام کی نظر میں ہوگا، عوام اس کی عزت نہیں کرے گی، جو بھی یہ طاقتیں کر رہی ہے۔ اب جیسے یہ پرویز الہی گھر میں جو مطلب ہوا، یہ پولیس کا کام نہیں تھا، پولیس کے ساتھ کچھ اور فورسز بھی نظر آ رہی تھی، تو عوام کو پتہ نہیں چل رہا گیا، عوام سب دیکھ رہی ہے، عوام کی ہمدردی ان کی طرف سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جو ہمدردی ہم رکھتے تھے بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ، وہ آہستہ آہستہ وہ ہمدردیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم نہ اعلان کریں، ہم نہ بولیں، نہ ہم نام لیں، لیکن ہمارے دل میں تو ہے نا، ہم ان کو کیوں اب اچھا سمجھیں؟ ایک شخص مجھے تکلیف پہنچا رہا ہو، ایک شخص میرے پاکستان کو تکلیف پہنچا رہا ہو، ایک شخص یہ سب کچھ دیکھ کر آنکھیں بند کر رہا ہو، ہم اس کی تعریف کیا کریں گے؟ کیوں کریں گے اس کی تعریف؟ چاہے وہ سول جج ہو، چاہے وہ عدالتیں ہو، یا کوئی بھی مطلب یہ پاورفل طاقتیں ہو، لوگوں کے دلوں میں ساری بات ہوتی ہے نا، کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے۔ کیا سول جج ہمارے جو سپریم جج جو ہے اس کی ہم قدر کرتے ہیں؟ ہاں، اس کی قدر کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کے فیصلے ایسے ہیں، اور اس کو اگر نجوم کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو اس کے فیصلے بڑے پاورفل نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ آنے والے دنوں میں اس کے فیصلے بہت مضبوط فیصلے ہوں گے، اور یہ ڈٹا رہے گا۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ہٹا دیں گے، اس کو یہ کریں گے، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے ساتھ بھی عوام کھڑی ہو جائے گی، اس کے ساتھ وکیل کھڑے ہو جائیں گے، اور وکیل ان کا جناب ہر اگلا دستہ بن کے کھڑا ہو جائے گا، اس لیے آپ ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کو ماننا ہوگا۔ پوری دنیا میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانا جاتا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آئین نہیں لایا جاتا، اسمبلیاں نہیں اس کے خلاف بولتی۔ یہ ہمارا بد نصیب پاکستان ہے کہ اسمبلیوں میں اس کے خلاف کھلے عام اس کے خلاف آپ لا بناتے پھر رہے۔ آپ کون بنا رہے ہیں؟ آپ کو 1/3 میجورٹی بھی نہیں ہے، آپ پھر بھی اس کی لا بناتے رہے۔ یہ جو اس کی فیور میں ہوتے ہیں عمران خان کی، وہ تو الگ اعلان کرتے ہیں، لیکن میں حساب کی روشنی میں اگر دیکھوں گا، میری اس سے کوئی وہ ہمدردی نہیں ہے۔ میں نون لیگ کی طرف دیکھوں گا، اگر اس نے اچھے کام کیے تو میں اس کی بھی تعریف کروں گا۔ اگر پی نے اچھے کام کیے اور وہ مطلب یہ کامیابی سے پاکستان کو آگے لے گیا ہو تو میں اس کی تعریف کروں گا۔ عمران خان کے جو ستارے کہہ رہے ہیں اس کی طرف بڑھنے کا دل کرتا ہے۔ عمران خان ہی نے پاکستان کو ترقی دینی ہے، عمران خان نے اس کو ترقی کے منزلوں پہ آگے چڑھانا ہے، عمران خان کے ستارے مضبوط ہیں۔ یہ جو مرضی بڑی طاقتیں اس کے خلاف کر لیں، جو موجودہ حکومت اس کے خلاف کر لے،
لیکن اس کے ساتھ غیبی امداد ہے، غیبی طاقت اس کے ساتھ ہے، اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، بزرگان دین کی بھی ہو سکتی ہے، غیبی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں، خود وہ تسبیح پڑھتا ہے، خود وہ ہر وہ نیکی ورد کرتا رہتا ہے اسم اعظم کا، اور اسم اعظم کے ورد میں بہت بہت جان ہے۔ اور میں نے یہاں تک پڑھا تھا اگر جو یا حفیظوں کا ورد کرتا ہو، اگر ساری دنیا اس کو مل کے بھی نقصان پہنچانا چاہے، اس کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ کا نام ہے یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو، جو یا حفیظوں کا چلا کاٹ لے، جو حفیظوں کا ورد کر لے، روز کی 3 4 تسبیح پڑھ لے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ہو سکتا ہے یہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہو، لیکن یہ میں آپ کو خوشخبری پھر سنا دوں گا، سنا رہا ہوں کہ پاکستان اب ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ جتنا مرضی ظلم کر لیں، گرفتاریاں کر لیں، جس کو مرضی ایئرپورٹ پہ جانے سے روک دیں، باہر جب ملکوں میں جانے سے، لیکن اس کا ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یہ ظلم ختم ہونے والے دن آ گئے ہیں، اب پھر تھوڑی سا انتظار کی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں۔ جیسے ہی یہ مئی الیکشن ہوگا، پاکستان نے آگے کی طرف بڑھنا ہے، جون میں تو بڑھتے ہوئے نظر آنا ہے، اور جب الیکشن ہوگا وہ آپ کو بھی پتہ چل گیا، سب کو بار بار میں نے بتا دیا اور لوگوں نے بتا دیا کہ عمران خان کی جیت ہوگی، علن اعلان عمران خان کی جیت ہوگی۔ نہ کتنی دھاندلی اس میں کر لیں آپ، 5%، 10%، 20%، 25%، 30%، لیکن پھر بھی عمران خان کی جیت ہوگی۔ اس کے ستارے مضبوط ہیں، اور جن کو یہ ووٹ، اب جیسے پنجاب میں جس کو کھڑا کیا ہے اس نے، جن کو ٹکٹ دیا، اس کے ستارے بھی مضبوط ہیں اور وہ کامیاب ہوگا۔ جن کے ستارے مضبوط ہیں وہ کامیابی سے پی ٹی آئی میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ آنے والی حکومت میں عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں، اور گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا ات خدا دا ویر، کب تک یہ ظلم کریں گے، کب تک یہ عوام کا خون چوستے رہیں گے، کب تک یہ عوام کا خون نوچتے رہیں گے، جسم کو نوچتے رہیں گے، آخر وقت میں تو جانا ہے۔ اور خیر منائیں، خیر منائیں، برسر اقتدار کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی طرف آپ کو بیماری کا خطرہ لاحق نظر آ رہا ہے، جون میں ہو سکتا ہے آپ بیمار ہو جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو پلنگ پہ لیٹنا پڑ جائے، آپ علاج کرانے کے لیے باہر بھاگ جائے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ نے صحت دینی ہے۔ اللہ کیا صحت دے گا آپ کو جب لوگوں کی بد دعائیں آپ کے ساتھ ہیں؟ اللہ کیا آپ کو صحت دے گا؟ اللہ بھی تو عوام کو دیکھتا ہے، ان کے دلوں کو دیکھتا ہے کہ کتنی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اور بس یہ خوشخبری سنانے کے لیے میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ انشاءاللہ ہمارے آنے والے حالات ٹھیک ہوں گے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، وقت ہے، ٹل جائے گا۔ اتنا بڑے بڑے ظالم لوگ آئے چلے گئے، اتنے آرمی والے آئے سب چلے گئے، پھر پاکستان اپنی جگہ قائم، اور پاکستان نے چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، پاکستان نے ترقی کرنا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔